जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, कभी RTS नाकाम हुआ है, बैठ जाता है, कभी 45 47 की बात आ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कैसे भी है, जिसकी हुकूमत बनती है उसको 5 साल तक मौका मिलना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ये जो बात है ना कि हाँ, ये इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये डी चौक, ये वो, मैं समझता हूँ कि अब वो जो एक देखें, आप देखें जितने गिरफ्तार हुए हैं उनमें जेन्युइन PTI के कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं यार। उसमें वो जो दिहाड़ीदार लोग गिरफ्तार हुए हैं, गरीब लोग हुए हैं। और फिर क़यादत ने उनके साथ क्या सलूक किया? डी चौक के बाद देखा, इधर देखा तो कारकुन, इधर देखा तो कारकुन, जब सामने देखा कारकुनों ने देखा तो क़यादत गायब। आने वाला वक्त बताएगा कि तारीख बताएगी कि काजी फायज ईसा ने क्या खिदमत अदलिया की है। और मैं समझता हूँ यार क्या बताएं कि यहाँ ऐसे ऐसे जज हुए हैं को जो जिनको चैम्बर में बैठकर ब्रीफ किया जाता था कि इस तरह का आपने फैसला देना है। समझता हूँ कि स्टैब्लिशमेंट में भी ऐसे लोगों का मुआसबा किया जा रहा है। फैज़ हमीद का ट्रायल होना, ISI के सरबराह का ट्रायल होना, ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा चूबा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा TV के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाज़रीन, आज हमने अपना सुबह का आगाज़ जो है वो गुजरात से किया है। इस वक्त मैं जलालपुर जट्टा गुजरात में मौजूद हूं और मेरे साथ गुजरात की नामवर शख्सियत मोहम्मद असगर खोखर साहब मौजूद हैं। ही इज़ अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ये पॉलिटिशियन भी हैं, लॉयर भी हैं। इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर ये वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट को उन्होंने बड़ा टाइम दिए, उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। ही इज़ अ पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिक्स में इनका जो सफ़र है वो कैसा है, किस सियासी जमात से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी चीज़ें और गुजरात की जो ये सियासत है उस पर भी हम बात करेंगे और अवलार तमाम पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हमज़ा, मैं ख़बरनामा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इनवाइट किया। तो मेरा नाम जिस तरह कि आपने बताया कि असगर खोखर एडवोकेट है। मेरे ज़िंदगी का सफ़र ये है कि मैं बेसिकली तो इतने बड़े ख़ानदान से तल्लुक़ नहीं रखता था, 0 पॉइंट से अपना सफ़र शुरू किया है। मेरा सारा कुछ जो है जहाँ तक पहुँचा हूँ एजुकेशन है। मैं एजुकेशन में तकरीबन 33 ईयर रहा हूँ। मैंने बसीयत EST अपने शोबे का आगाज़ किया था और सीनियर टीचर SST वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। और मैंने दौरान सर्विस बहुत सी सारी अपनी जितनी भी MA, MA, LLB की है। दौरान सर्विस मैं ये सारा अपना तलीमी सफ़र भी जारी रखा हुआ अपनी जॉब के साथ साथ। और 5 सितंबर 2020 को मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने महकमे से रिटायर हुआ हूँ। और इसके बाद बाकायदा मैंने 2 साल गुजरने के बाद, रिटायरमेंट के 2 साल के बाद मैंने बाकायदा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया है। और बेसिकली मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, 2022 के बाद आपने अमली सियासत का आगाज़ किया है, मतलब ड्यूरिंग एजुकेशनल फील्ड आपने किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं रखी? बिल्कुल, मैं सर्विस में आने से पहले भी मेरा सियासी बैकग्राउंड ये है कि मेरे जो बड़े हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से तल्लुक़ रखते थे और उन्हीं की सरपरस्ती में मैंने पीपल पार्टी ज्वाइन की। और पीपल पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत इज़्ज़त दी है। मुशर्रफ के दौर में मेरी बेगम, उस वक्त मैं गवर्नमेंट जॉब में था लेकिन मैं ख़ुद डायरेक्ट सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता था, तो मेरी बीवी जो है उसने 10 साल तक वो अपनी म्यूनसिपल कमेटी में एज ए काउंसलर मुंतखब रही हैं और ये हमारी सियासी पहली अचीवमेंट थी। इसके बाद सफ़र चलता रहा है। तो 2018 में हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी को MPA का इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त दी थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हम पर एतमाद करते हुए मेरी बेगम को हल्का 144 शाहदरा लाहौर से टिकट दिया था। हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया और बड़ा अच्छा रहा है हमारा ये तजर्बा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी थोड़ा सा पंजाब, सेंट्रल पंजाब में बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी हमने अपना हम ये समझते हैं कि हमारी वजह से हमारे पार्टी का निशान किसी हल्के में चला गया तो हमारे लिए बस यही फ़ख्र बात है।
اچھا آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی، اپنی سیاست کا آغاز کیا، اس کی جو وجہ ہے وہ اپنے بڑوں کی وابستگی اس جماعت سے ہے؟ آپ کی جو وائف ہیں انہوں نے جو ہے کنٹیسٹ کیا الیکشن، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس وقت پاکستان کی اور بہت ساری جماعتیں اور پاپولر جماعتیں ہیں، تو وائی پیپلز پارٹی؟ جس طرح کہ آپ نے پہلے سوال کیا، میں نے بتایا کہ ہمارے جو باوجداد ہیں، ہمارے بڑے ماموں جان تھے، وہ پاکستان پیپل پارٹی میں بڑے ایکٹیو تھے، تو ان کی یہ تربیت تھی. ہم نے آج تک کوئی پارٹی نہیں بدلی، پاکستان پیپل پارٹی سے ہی منسلک رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس کا نیم البدل کوئی بھی نہیں کر سکا. کوئی بھی ایسی، میرا مطلب ہے کہ کوئی اس کے لیول کا کوئی کام ہی نہیں کر سکا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، ان کے جو ایجوکیشن کو نیشنلائز کرنا ایسی پالیسی تھی کہ کروڑوں کے حساب سے لوگوں کے لیے ایجوکیشن کے دروازے کھل گئے تھے. میں بھی اسی سے ہی فیض یاب ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے زندگی میں احسان کیا ہو اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کے لیے کام کرو، اس کا پرچار کرو. ذوالفقار علی بھٹو تو عالم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت رہے ہیں کہ آج تک عالم اسلام اس کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں دے سکا. اس کے بعد ان کی بیٹی نے بہت پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے اور جام شہادت نوش کیا ہے. اس کے بعد یہ جو ان کا بیٹا ہے بلاول، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہترین لیڈر ہے اور پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں بہترین چوائس ہوگا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان جب منتخب ہوگا اور پاکستان کے لیے وہ کارنامے سر انجام دے گا، میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ ہم اس امید پر اس پارٹی کے ساتھ ہیں کہ یہ غریبوں کی ہمدرد ہے. وصیت ٹیچر میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جتنی تنخواہیں پاکستان پیپل پارٹی نے بڑھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی نہیں بڑھائی ہیں. 100% تک، 50% کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زرداری صاحب نے 50% کا جو ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے، کوئی اس کو توڑ نہیں سکا، بلکہ اس کے برابر بھی نہیں جا سکا. آج بھی پینشنر کو بہت زیادہ جو فائدہ پہنچا ہے، ملازمین کو پہنچا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے، چاہے وہ ڈائریکٹ اس کی حکومت آئی ہے، چاہے انڈائریکٹ کسی حکومت میں شامل ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ غریب عوام کے لیے یہ بہت دھیان رکھا ہے، اور ہمیشہ اپنی پالیسیاں بھی ایسی بنائی ہیں کہ جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو خدمات ہے اس پاکستان کے لیے وہ تو لازوال ہے، اس کا کوئی شمار نہیں. اسی طرح بے نظیر صاحبہ بھی. بلاول صاحب جو اس وقت جو موجود لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نظریے، اس موٹو کو لے کر چل رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو یا بی بی شہید بے نظیر کا تھا؟ بالکل حمزہ صاحب، اس میں رائے بار بھی فرق نہیں ہے. 100% بلکہ 101% بلاول صاحب جو ہے نا، ان میں اپنے دادا، اپنے نانا شہید کی صفات موجود ہیں، اپنی والدہ کا ویژن موجود ہے. وہ اس پاکستان کے لیے ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کام کیے تھے. وہ اپنے دادا، اپنے نانا کا، اپنے مطلب والدہ کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور بالکل اس میں رائے بار بھی فرق نہیں ہے کہ وہ اپنی لائن اور لینتھ سے پیچھے ہٹے ہوں. وہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ذوالفقار علی بھٹو موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے نظیر بھٹو موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ہوگا جس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب حلف اٹھائیں گے، اور جہاں ہمارا سفر بے نظیر کی شہادت کے بعد ختم ہوا ہے، اسی سفر کو وہاں سے وہ شروع کریں گے. اور اس غریب عوام کا معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں. اور انشاءاللہ وہ بہت جلد وزیر اعظم بننے والے ہیں اور وزیر اعظم بنیں گے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے والے سے آخری سوال، پھر اس کے بعد عدلیہ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں. پیپلز پارٹی نے، آپ کو نہیں لگتا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے، یا جو پیچھے انہوں نے 16 مہینے حکومت کی، اپنے آپ کو محدود کر دیے؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف ایک سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، پنجاب سے ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، کے پی میں ان کی جو مطلب جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ، جن کو ماضی میں سیاسی دشمن، حریف، چور کہتے تھے اور طرح طرح کے القابات سے نوازتے تھے، آج ان کے ساتھ یہ کھڑے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کے نظریے کو ڈیمیج نہیں پہنچے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں پہنچے گا. وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مساق جمہوریت ان کے ساتھ معاہدہ کر کے پاکستان کے لیے وہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ جس کا نعم البدل نہیں ہے. دیکھیں،
مساق جمہوریت سے پہلے کا آپ مطلب دیکھے تو ایک دوسرے کے جانی دشمن کی طرح سیاست ہوئی ہے. یعنی پاکستان پیپل پارٹی اور جمع مسلم لیگ نون ایک دوسرے کی مطلب ہے کہ لیگ پولنگ کرتے رہے ہیں, سخت سیاست کی ہے. لیکن مساق جمہوریت کا یہ جو فائدہ یہ جمہوریت کو یہ پہنچا ہے کہ کم از کم پاکستان پیپل پارٹی نے پہلی دفعہ 5 سال حکومت مکمل کی, اس کے بعد نواز شریف نے 5 سال مکمل حکومت کی, اور پیچھے جو دیکھ رہے ہیں پورا مطلب پیریڈ 5 سال کم از کم وزیر اعظم تبدیل ضرور ہوا ہے لیکن حکومت ضرور 5 سال کی ہوتی رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ذاتی دشمنی تک نہیں جانا چاہیے. یہ اس سے ضرور وقتی طور پر پاکستان پیپل پارٹی کو نقصان پہنچا ہے, لیکن اب وقت بتائے گا کہ یہ مساق جمہوریت کا ثمر جو آگے آنے والے دنوں میں ملے گا تو یہ بہت اچھا کام ہے. کیونکہ دیکھیں پیپل پارٹی اپنی سیاست کر رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اپنی سیاست کر رہی ہے, لیکن جو ایسے ایشو جو ملک کے لیے بہت ضروری ہیں اس پر یہ اکٹھے ہیں. اور جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ دونوں پارٹی بہت تجربات سے گزر کے اس سطح پر پہنچ چکی ہیں کہ لیگ پولنگ کی سیاست کو ختم کرنا ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست کو ختم کرنا ہے, بلکہ ایک یہ نظریہ لے کر سیاست کرنی ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. کیونکہ جدید دور میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے تو ہمیں ابھی سیاسی سفر کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ بہت اچھا عمل ہے, یہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. باقی رہی دیکھو یہ بات ہے, اگر دیکھیں تو اگر پاکستان پیپل پارٹی سندھ تک محدود ہے تو نون لیگ بھی تو پنجاب تک ہی محدود ہے نا, اور جو بڑی پارٹی آپ کو کہتے ہیں پی ٹی آئی وہ بھی تو 2 صوبوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. کیا ہے ان کا مطلب سندھ میں, کیا ہے ان کا اپنا بلوچستان میں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ قومی سوچ رکھنے والی جمہوری پارٹی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سندھ میں ہیں یا پنجاب میں نہیں ہے, پنجاب میں بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام پنجاب میں حاصل کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور اس قوم کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. کوئی مایوسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, عدلیہ کی طرف آتے ہیں. پچھلے 1-2 سالوں میں پاکستان کی عدلیہ کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں, اور اسپیشلی 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے اور جس طرح عدلیہ کا اس میں کردار تھا, اچھے الفاظوں میں نہیں استعمال ہوتے چیف جسٹس صاحب کا نام اور دیگر کا. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں عدلیہ کے اس موجودہ کردار کو؟ سر بدقسمتی اس عدلیہ کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری ورلڈ میں یہ بہت پیچھے ہیں, 130ویں نمبر پر ہیں. تو اس کی کچھ تو وجوہات ہیں نا. میری نظر میں یہ ہے کہ جسٹس منیر سے لے کر بندیال تک یہ ہماری جو ہے نا عدلیہ یہ اس طرح کے فیصلے قوم و ملک کے فیصلے نہیں کرتے رہے, بلکہ یہ مختلف پارٹیوں سے متاثر ہو کر پارٹیوں کمپرومائز فیصلے کرتے رہے ہیں. اور بڑی مدت کے بعد ہمیں ایک ایسا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ملا جس نے اپنے دوران چیف جسٹس بہت اچھے اقدامات کیے ہیں, جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے کام کیا ہے. اور اس کے بعد یہ جو نئے چیف جسٹس ہیں یہ بھی اس نہج پہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے خدمت ہونی چاہیے. تو اب رویہ جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کا بدل رہا ہے, عدلیہ بھی اپنے مقام کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یقین جانیں کہ یہ جو آئینی عدالت بنائی گئی ہے اس سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے نا یہ جو سیاسی کیس پچھلے دور میں آتے تھے ان کو تو ایسے لیتے تھے نا کہ جیسے پرائرٹی پر فوراً کہتے تھے کہ آپ کیس لے کر ہمارے پاس آئیں, دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت نقصان پہنچا ہے, اس سے پہلے پہنچ چکا ہے عدلیہ کو. اب امید کی جا رہی ہے کہ قاضی عیسیٰ کے بعد ان کے جانشین جو ہیں یہ موجودہ چیف جسٹس ہیں ضرور اس ملک کو جمہوریت کی پٹری پر لائیں گے اور ایسے فیصلے کریں گے جس سے جمہوریت کو فائدہ ہوگا. یار دیکھیں کہ پاکستان میں جو عوام کے غریب عوام کے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں اتنے زیادہ کیسز پڑے ہوئے ہیں, ان کی باری نہیں آتی. یہ جناب 50,000 پینڈنگ کیسز تقریباً 50-60 ہزار کے قریب پینڈنگ ہیں, اور بڑی تیزی کے ساتھ ایسی پٹیشنیں موجود ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ موجودہ چیف جسٹس آئینی عدالت جو انہوں نے بنائی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کیسوں کے فیصلے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت جو ہے آنے والا وقت بتائے گا. یہ پاکستان کی عدلیہ میں بڑی کارآمد ثابت ہوئی ہے, اور غریب عوام کو مطلب جو کیس پھنسے ہوئے تھے ان کے کیس جو ہے لگیں گے اور ان کے فیصلے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں 1 سال کے اندر ان کو کام کرنے دیا گیا نا تو یقین جانے کہ پاکستان کا لیول جو ہے برابر ہو جائے گا, کہ یعنی جو کیس نیا آئے گا اس کو پرائرٹی پر پہلے نمبر پہ آئے گا اور اسے سنا جائے گا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا عمل ہے. اچھا سر، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. آپ نے کہا کہ جسٹس منیر سے لے کر بندیال تک جو ہے وہ کمپرومائز تھے، فیصلے نہیں ہوئے تھے. ٹھیک، قاضی فیض صاحب نے اچھے اقدامات کیا، موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جیسے یحییٰ افریدی صاحب ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، لیکن ماضی میں جتنے بھی ججز گزرے چیف جسٹس اس طرح سے ٹرول نہیں ہوئے، اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا ان کو جس طرح سے ابھی قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ تھا. کھلے عام پبلک میں وہ ان کو ٹرول کر رہے تھے. اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جو تقرری کا جو عمل تھا اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہوتا تو یہ تھا ماضی میں کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس بنتا تھا، یہ تو تیسرے نمبر پر تھے. بات بالکل آپ نے درست کی ہے. یہ جو ہماری عدلیہ ہے نا، وہ جو ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کے بائی لاگ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح کہہ رہے ہیں نا سینیارٹی پہ آ رہے ہیں، سینیارٹی کا ایک نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ جج بن جاتے ہیں، چیف جسٹس بن جاتے ہیں جو اس کیلیبر کے نہیں ہوتے، وہ پھر کمپرومائز ہو جاتے ہیں، وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ساری دنیا کے سامنے موجود ہے، اور تقریباً 40-50 سال بعد اس کو انصاف ملا ہے. پھانسی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے کہ ان کو ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. تو یہ بہت بڑا قاضی فیاض عیسیٰ کا ہمارے لیے، ہماری پارٹی کے لیے موت کے بعد سزائے موت ہو رہی ہے. یہ میں کہتا ہوں وہ جو وقار سیٹھ تھے، چلو جیسے بھی ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے وہ جرت کا مقابلہ کیا ہے. اور یہ جو پہلی دفعہ جو مشرف ہے نا، اس مطلب سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جارے، کوئی جابر، اس کو وہ سزائے موت دی گئی ہے. اور قاضی صاحب کا یہ بھی قائم ہے کہ پنجاب کا ایک جونیئر جج اٹھ کے اس فیصلے کو ختم کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم تھا، اور قاضی فیاض عیسیٰ نے اس کو بحال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جو مخالفین کو پسند نہیں. اور یہ کوئی بات نہیں ہے یار، یہ اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتے ہیں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے. اور یہ مخالفت بھی ان کی جو عظمت ہے اس کو اجاگر کرتی ہے. تو قاضی آنے والا وقت بتائے گا، کہ تاریخ بتائے گی کہ قاضی فیاض عیسیٰ نے کیا خدمت اس عدلیہ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یار کیا بتائیں کہ یہاں ایسے جج ہوئے ہیں کو جو جن کو چیمبر میں بیٹھ کر بریف کیا جاتا تھا کہ اس طرح کا آپ نے فیصلہ دینا ہے، تو یہ اس طرح کے فیصلے آتے تھے. یہ بدقسمتی کا دور رہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں بصیت ایز اے لائر کہ اب عدلیہ میں بالکل صفائی ہوگی. صحیح ہے. یہ مظاہر علی اب آپ جسٹس بھی نہیں اس کے ساتھ لکھ سکتے. آپ نے اس کے مظاہر آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کیسے کیسے گھنونا کردار اس معاشرے میں کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے، ہماری عدلیہ کی بہت بڑی بات ہے. اور دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جا رہا ہے. فیض حمید کا ٹرائل ہونا، ISI کے سربراہ کا ٹرائل ہونا، یہ میری نظر میں بہت بڑا چوبہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اب جس ٹریک پہ ہماری عدلیہ اور ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ ملک کے لیے نیک فعال ہوگی. اچھا، اب آخری سوال ہے، پاکستان کی جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے. ایک طرف ایک جماعت کے جو چیئرمین ہیں، بانی ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان کے کارکنان نکل رہے ہیں. 26 نومبر کو جو ہوا ڈی چوک میں، اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یار یہ تو بڑی پہلے تو بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت گھنونا تجربہ کیا تھا جو ناکام ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری ہماری نسل تباہ ہو چکی ہے. کہ یہ جو PTI کے چیئرمین صاحب ہیں، عمران خان صاحب، انہوں نے ایک ایسی نسل تیار کی ہے جس کا خمیازہ اس حکومت کو، اس عوام کو، اس ملک کو کافی دیر تک بھگتنا پڑے گا. باقی یار میری بات سنیں، یہ جو 9 مئی ہوا تھا، اس میں کوئی محب وطن پاکستانی یہ سوچ سکتا ہے کہ جو ہمارے شہداء کے مجسمے ہیں ان کو سبوتاژ کیا جائے؟ لیکن وہ تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ ایک شفاف الیکشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں، جو لوگ ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ سزائیں دیں. کمیشن کیوں نہیں بنایا یار؟ آپ تجربہ یہ رہا ہے کہ جس ایشو کو کھڈے لائن لگانا ہو اس پر کمیشن بنا دیتے ہیں. باقی رہی کہتے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں. میری بات سنیں کہ یہ جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں، کبھی RTS ناکام ہوا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کبھی 45 47 کی بات آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جیسے کیسے بھی ہے جس کی حکومت بنتی ہے اس کو 5 سال تک موقع ملنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو عوام ریجیکٹ کر دے گی۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ہاں یہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ ڈی چوک یہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو ایک دیکھیں، آپ دیکھیں جتنے گرفتار ہوئے ہیں ان میں جینون پی ٹی آئی کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یار، اس میں وہ جو دیہڑی دار لوگ گرفتار ہوئے ہیں، غریب لوگ ہوئے ہیں، اور پھر قیادت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ڈی چوک کے بعد دیکھا کہ ادھر دیکھا تو کارکن، ادھر دیکھا تو کارکن، جب سامنے دیکھا کارکنوں نے دیکھا تو قیادت غائب۔ تو یہ پری پلانٹڈ پروگرام سارے ہو رہے ہیں سر، یہ کوئی قوم اور ملک کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ دنستہ جانب سے تو بس بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا غریب عوام کو چھوڑ کے، لیکن جو ریاست کی جانب سے جو رویہ اپنایا گیا، جس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کیا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ریاست نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، یہ جو الزامات ہیں ریاست پر بالکل غلط کام نہیں کیا، کیونکہ جب آپ اپنے جتھوں میں دہشت گرد لوگ لائیں گے اور ان کو کہہ کے دیں گے کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جائے گا، جب ایک نظریہ سوچ لے کر جب میدان عمل میں آئیں گے تو پھر تو ہوگا ایسا کام، کیونکہ پہلی جو ہے نا ہماری سیکورٹیز ہیں ان کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے عوام کا اپنے ملک کا تحفظ کرنا۔ اگر وہ جینون طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو 100 بار کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ ایک صوبہ جو ہے یہ بد قسمتی ہے کہ صوبہ وفاق پر حملہ آور ہو رہا ہے، جو تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ضرور سیاست کریں، ضرور احتجاج کریں، لیکن کچھ حدیں ہوتی ہیں، ان حدوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ جو ریاست نے کیا ہے امن و امان قائم رکھنے کے لیے بہت اچھا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں خود یہ پٹیشن دائر کروں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو ایک جگہ جس طرح انگلینڈ میں ہائیڈ پارک کی طرز پر ایک پارک بنا دینا چاہیے، جس میں جس نے بھی احتجاج کرنا ہے وہ اس میں بیٹھ کے احتجاج یار کرے۔ یہ کیا ہوگا میں نے ڈی چوک جانا ہے، میں فلاں چوک جانا ہے، جب حکومت کہتی ہے کہ آپ فلاں سنجانی میں بیٹھ کر لے احتجاج، یہ کریں، لیکن ان کا مشن ہی کچھ اور ہے۔ لیکن میں زیادہ لمبی بات کر گیا ہوں، کرنی نہیں چاہیے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت دشمنی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب میں بھی ان کے فالوورز ہیں، کتنے وہ باہر نکلے ہیں۔ سر کہتے ہیں پنجاب میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، نکلنے نہیں دیا۔ نہ اس کا مطلب احتجاج پھر وہی ہوگا کہ جدھر گورنمنٹ ہوگی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ پیپل پارٹی نے احتجاج کیا ہے، گورنمنٹ کے باہر رہ کر کیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نے احتجاج کیا ہے، حکومت سے باہر رہ کر کیا ہے، اور کوئی کسی کا گملہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہم نے بلاول صاحب نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک مطلب لانگ مارچ کیا ہے۔ آپ مثال کو پیش کر سکتے ہیں کہیں بھی کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہو، کسی کا کاروبار رکا ہو، کوئی ٹرانسپورٹ رکی ہو، تو اس طرح کا احتجاج ہونا چاہیے، یہ تو نہیں۔ وائنڈ اپ کرتے ہیں، آخری سوال ہے، اس وقت پاکستان میں جو ایک عام آدمی، ایک جو عوام ہے اس میں، اور جو اسٹیبلشمنٹ میں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، وہ دوریاں اب کیسے پوری کم ہوں گی؟ آپ کو پتہ ہے ماضی میں عراق میں بھی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی تھی، ان کی اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کے بعد جب دوریاں پیدا ہوئی تو پھر آج عراق کا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے اداروں کے اور عوام کے خلاف جو دوریاں ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو، اور ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو پاکستان بنا ہے اولیاء کرام کا فیضان ہے، قیامت تک یہ قائم دائم رہے گا، کوئی عراق نہیں بنے گا، کوئی دمشق نہیں بنے گا، کوئی ایسا ملک نہیں، افغانستان نہیں بنے گا۔ الحمدللہ ذوالفقار علی بھٹو نے قیامت تک اس کا جو ہے مطلب دفاع مضبوط کر دیا ہے کہ جو ایٹمی طاقت ہے ہم لوگ۔ ایک تو بات یہ رہی، باقی رہی کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں، بالکل عوام اب ان کے دھوکے کو دیکھ چکی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا الیکشن آپ کو یہ بتائے گا کہ عوام جمع محب وطن جو مطلب سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر کام کریں گی اس ملک کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس ملک کو جدید پاکستان بنانے کے لیے، اس پاکستان کا جو جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ اس کو کہہ دیں کہ پاکستان عالم اسلام کا قلعہ ہے، اور ہم اس قلعہ کو مضبوط بنانے کے لیے رواں دواں ہیں۔ اور یہ صرف ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی خبریں ہیں جو بالکل پلانٹیڈ قسم کے اور ہائیڈ قسم کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں مایوسی کی۔
بالکل حمزہ صاحب مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان رہتی دنیا تک رہے گا اور دن بدن اس ملک کا معیار زندگی بھی بہتر ہوگا, معیشت بہتر ہوگی. یہ بہت سی صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, بہت سے ہمارے مخالفین جو استحصالی ملک ہیں وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے باہر سے سوشل میڈیا آج کل بڑا کامیاب جا رہا ہے کہ اس طرح کا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ عام قاری جو ہے سننے والا بھی متاثر ہو جاتا ہے. لیکن دن بدن انسانی سوچ میں پختگی آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان رہتی دنیا تک رہے گا اور یہی لوگ خدمت کریں گے, یہی سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوں گی, یہی اسٹیبلشمنٹ وہ کام جو اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے ماشاء اللہ لگا دینا یہ کرنا وہ ختم ہو چکا ہے, وہ بند ہو چکا ہے. اب مل کے میں سمجھتا ہوں کہ مل کے یہ جو ہے نا اس ملک کو بہتر بنائیں گے. اور میں پھر اینڈ پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی اس ملک کا مستقبل ہے. بہت قربانیاں دی ہیں اس پارٹی نے, جانوں کے نذرانے دی ہے. اب ان قربانیوں کے ثمر کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور بلاول انشاءاللہ اس ملک کو ہم یہ ہمارا یقین کامل ہے کہ اس ملک کو اس سطح پر لے جانے میں وہ اہم کردار ادا کریں گے جس طرح کے اس ملک کی بہتری کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, بی بی بے نظیر شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنے 2 بھائیوں کی قربانیاں دیں. یہ ان قربانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کہتی ہے کہ میں کسی کی قربانی کو ضائع نہیں جانے دیتا اور انشاءاللہ ان قربانیوں کا صلہ ملنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. محمد اصغر کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم نے پاکستان کی جو مجموعی سیاسی صورتحال اس پر تفصیل سے بات کی اور بڑی زبردست انہوں نے گفتگو فرمائی. اس کے علاوہ جو ان کا ایجوکیشنل کیریئر تھا, عدلیہ کا کردار اس وقت کیا ہے, تمام تر صورتحال پر ہم نے گفتگو کی. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا کہ آپ ہماری باتوں سے, ہماری گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں یا اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.